अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शर्फी मोहतबर में खुश आमदीद जनाब। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ISI पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा या सबसे ज्यादा मुतनाज़ा इदारा, आप इसको जो मर्जी कहते हैं, वो जनाब एक कागज उठाया, उन्होंने एक दरख्वास्त उठाई है और वो लेकर पहुंच गए हैं जनाब एक अदालत में, और वो अदालत है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, और काजी की अदालत में पहुंच गए हैं। और जब से ये इतला सामने आई है तो इस्लामाबाद में तो जनाब मच गई है हलचल। जनाब वहां से तो टलियां खड़क रही हैं, फोन हो रहे हैं, गड्डी एक पास से निकलती है दूसरे पास से जा रही है। किसी को एक अजीबो गरीब सा एक माहौल है जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। एक इस्तराब की कैफियत है जो यहां पर छाई है। बाजार ऐसा लग रहा है कि ये पहला मौका है जब स्टेटस को के ऊपर हाथ डल रहा है, और हाथ भी बड़ा ही पक्का डल रहा है। यहां पर अगर से स्टेटस को का लफ्ज मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने स्टेटस को के लफ्ज को इनफैक्ट एक ऐसे इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जिसके पुष्टिबान शायद ये समझते हैं कि हमें इसी स्टेटस को बहाल रखते हुए अपने इक्तदार को या अपने जो तसल्लुत है उसको हमें बरकरार रखना है। और ये जो हलचल मची हुई है ये उसी स्टेटस को से फायदा उठाने वाले ग्रोह में मची हुई है। लिहाजा ये जो माहौल है और हवाएं हैं ये दोनों ही बदलती हुई महसूस हो रही हैं। अगरचे ये आइन पसंदों के लिए खुशी की खबर है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे और अवामिल भी मौजूद है जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने जा रहे हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें कल रात से इस सारी सिचुएशन का जायजा लेना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की तरफ से एक कॉज लिस्ट जारी होती है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर ये कॉज लिस्ट आती है, बताया जाता है कि 28 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा कोर्ट रूम नंबर 1 में एक अदालत लगाने जा रहे हैं, और ये 3 रुकनी बेंच है जो एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत करेगा। और इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जो है अतर मिनल्ला, ये दोनों भी शामिल हैं। तो फिर सूरत हाल और ही ज्यादा बदलती हुई महसूस होती है, क्योंकि ये बेंच समाअत करेगा बदनामे जमाना जनाब जो है ना फैजाबाद धरना केस का। और ये फैजाबाद धरना केस पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी फैजाबाद धरने केस से बहुत सारे जो फरीक हैं उन्होंने फायदा उठाया था। और ऐसे लग रहा है मुझे इस केस को टेकअप करने के नतीजे में कि ये सिलसिला 2017 से 18 से उसी वक्त से शुरू हो रहा है जहां से इस अमल के अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर रुकावट डाली गई थी। अब आपको इस्लामाबाद में होने वाली इस हलचल की समझ आ रही होगी, और ये जो हड़बोंग मचा हुआ है इसकी भी समझ आ रही होगी, क्योंकि ये तारीख में बहुत सारी चीजें हैं जो अनप्रेसिडेंटेड होती हैं। और ISI की तरफ से इंसाफ के लिए चले जाना, ISI की तरह से कोई बंदा इस बारे में तसव्वुर कर सकता है ये वही ISI है जिसके उस वक्त के सरबराह ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को जो है रातों रात जो है फारग कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और 24 घंटे के अंदर अंदर जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी उनकी बरतरफी का नोटिस भी आ गया, और सदर साहब ने उसके ऊपर हुक्मनामा भी जारी कर दिया। और वो जो है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब उस वक्त से लेकर अब तक इंसाफ के तालिब हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि उनको धमकी देने वाले उस वक्त के ताकतवर तरीन शख्सियत, उस वक्त के DGC जनाब उस वक्त जो मेजर जनरल फैज हमीद थे, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर भी हो चुके हैं, और इस दौरान वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ भी रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो फैजाबाद धरना केस भी ये जो है उस वक्त के DGC जनरल फैज हमीद साहब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसका मतलब यह है कि ऊंट अगर पहाड़ के नीचे आया है तो इस मर्तबा उसके गिर्द जो शिकंजा है वो जरा टाइट है, क्योंकि ये जो शिकंजा या जो फंदा उसके गले में फिट होता हुआ नजर आ रहा है, ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से है। ISI की तरफ से दरखास्त दी गई, और इस दरखास्त के अंदर ISI ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए कहा है कि जनाब इस फैसले से जो
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دیا تھا، اس سے اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس سے مسلح افواج کا مورال بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ ISI نے یہ جو درخواست دی تھی یہ 2019 میں اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان کے توسط سے دی گئی تھی، اور اس کے اندر یہ استدلال دیا گیا تھا کہ عدالت کے مشاہدات سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ مسلح افواج اور اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی ایسی غیر آئینی کارروائیوں کے لیے ذمہ دار ہے جو فیض آباد کے مقام پر ہوئی تھی، اور ایک مذہبی جماعت کی طرف سے شہریوں کے حقوقوں کو نہ صرف پامال کیا گیا تھا بلکہ دھرنا دیا گیا تھا، مین چوک پر دھرنا دیا گیا تھا، اور اس دھرنے کے دوران فتوے بھی جاری کیے گئے تھے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے۔ پھر اسی درخواست کے اندر اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جناب اس فیصلے نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف ملک کا دفاع کرنے والی مسلح افواج کی شبیہ کو خراب کر دیا ہے، جو کہ سیاست میں پھنسے ہوئے، انتخابات میں ہیرا پھیری کرنے والے، اظہار رائے کی آزادی کو پامال کرنے، پریس کو مسخر کرنے اور انتہا پسندوں کی مالی معاونت کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہے جو اس کے اندر استعمال کیے گئے۔ یہ سٹوری ہیرلڈ ٹریبیون میں جناب حسنات ملک صاحب نے شائع کی، جس کا عکس بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سٹوری میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ISI نے دعویٰ کیا کہ مسلح افواج کی سیاست میں ملوث ہونے کے بارے میں مشاہدہ مبہم ہے، کیونکہ اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح یہ جو ہے چونکہ ثبوت اس کے موجود نہیں ہے کہ ISI فیض آباد دھرنے 2018 کے عام انتخابات کے نتائج، آزادی اظہار کو ختم کرنے یا پریس کو ڈرانے یا سینسرشپ میں ملوث تھی، لہٰذا اس کیس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ اب یہ فیض آباد کا دھرنا جو تھا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر ایک طرح کا حربہ استعمال کر رہے تھے، اور اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے TLP کے جو ہے حضرت مولانا خادم رضوی مرحوم کو حلہ شیری دی گئی تھی، اور اس کے ذریعے جو ایک نقص امن ہے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ 43 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا جو جاری کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم کی طرف سے، اور اس فیصلے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ بلکہ ہدایت کی گئی تھی حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، خفیہ ایجنسیوں اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو کہ وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی شخص جو فتویٰ جاری کرے جس سے کسی دوسرے کو نقصان یا اس کے راستے میں مشکل ہو تو پاکستان پینل کوڈ، انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت ایسے شخص کے خلاف ضرور مجرمانہ مقدمہ چلایا جائے۔ فیصلہ میں کہا گیا تھا کہ قانون کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے ذرائع آمدن کا حساب دینا ہوگا۔ اسی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI، انٹیلیجنس بیورو یعنی IB، ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI اور انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی ISPR کو اپنے متعلقہ مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس فیصلے میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ بہتر ہوگا ان قوانین کا اطلاع کیا جائے جو خفیہ اداروں کے متعلقہ دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہوں تاکہ شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اچھے طریقے سے یقینی بنایا جا سکے۔ اس فیصلے میں عدالت نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ آئین مسلح فورسز کے افراد کو کسی طرح کی سیاسی سرگرمی جس میں سیاسی جماعت، گروہ یا فرد کی حمایت ہو اس سے منع کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کو وزارت دفاع اور تینوں مسلح افواج کے متعلقہ سربراہان کے ذریعے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ حلف کی خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں۔ یہ فیض آباد دھرنا کیس ہے۔ یہ دھرنا جناب 5 نومبر 2017 کو دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف جو فیصلہ ہے یہ فروری 2019 کو آیا تھا۔ نومبر 2018 میں اس کیس کا جو ہے وہ از خود نوٹس لیا گیا تھا، اور یہ جو دھرنا ہے اس کے اوپر جو آپریشن تھا یہ 25 نومبر کو ہوا تھا، اور سیکورٹی اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے، اور پھر ایک معاہدہ ہوا تھا نومبر 2017 کو۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کے وزیر تھے زاہد حامد صاحب،
انہوں نے یہ جو تھا وہ استعفیٰ بھی دیا تھا اور مطالبات کو تسلیم کیا گیا تھا، گرفتار افراد کو رہا کیا گیا تھا اور پھر ان کو لفافوں کے اندر پیسے دے کر جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے گھر بھیجا گیا تھا۔ یہ جنرل فیض حمید صاحب کا اس معاملے میں بہت ہی بڑا کردار ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو اونٹ ہے یہ پہاڑ کے نیچے کیسے آیا؟ یہ جو میں نے آپ کو اتنی لمبی داستان امیر حمزہ سنائی ہے، اس کی لاجکس کیا تھی؟ یہ جناب یہ پرانے گڑے مردے اکھیڑنے کا فائدہ کیا تھا؟ بھائی جی یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ بہت ہی گہرائی کے اندر اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر آپ غور کریں کیا مطالبہ ہے اس وقت، اگر چارٹر آف ڈیمانڈ ہے تو کیا ہے کہ جناب وہ سارے کے سارے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے، ان سارے کے سارے کرداروں کو جیل میں ڈالا جائے، ان ساروں کے سارے کرداروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہی مطالبہ ہے نا۔ نام کس کس کے لیتے ہیں وہ؟ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، گلزار امرتا بندیال، جسٹس جیس الحسن، یہی نام لیتے ہیں نا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے فٹ کیا جائے گا۔ اب ایک بات سامنے آ گئی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت سارے لوگوں کو، خاص طور پر وہ لوگ جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے انہوں نے فیصلے بھی کیے اور اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کیا۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو کسی بھی طریقے سے ہاتھ نہیں لگائے گی، یہ بات ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپشن کون سا بچتا ہے؟ عدالت کا آپشن۔ اب یہ عدالت کا آپشن اچانک سامنے کیسے آیا؟ تو آپ کو یاد دلاؤں، آج سے 2 دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا، جو اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا تھا۔ اس اجلاس میں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اور سپیڈی جسٹس کے لیے مختلف اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ یہاں پر سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کے مختلف وکلا لیڈرز بھی موجود تھے اور اسی اجلاس میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب عابد ساقی صاحب کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا گیا تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مطالبہ کیا گیا تھا عابد ساقی کی طرف سے کہ جسٹس صاحب یہ جو فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر نظر ثانی آئی ہوئی ہے، ذرا اس کیس کو ٹیک اپ کریں۔ مطالبہ آیا تھا باضابطہ طور پر اسی بیٹھک میں، ٹھیک ہے جی۔ بیٹھک میں آیا تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہا؟ آگے سے انہوں نے مسکرائے اور مسکرا کے ان سے کہا کہ اگر یہ کیس ٹیک اپ نہیں ہوگا، اگر یہ کیس ٹیک اپ نہیں ہوگا تو کیا آپ پھر دھرنا دیں گے؟ بات آئی گئی ہوگی، انہوں نے کہا جناب ہم پھر دھرنا دیں گے، اور اس کے بعد جناب یہ کیس ہو جاتا ہے ٹیک اپ۔ اب یہ کیس کا ٹیک اپ ہونا بھی 2 طرح کے اشارے دے رہا ہے۔ ایک کہ جو ہے آئی ایس آئی کی یا آئی بی کی یا تمام سیکورٹی ایجنسیز جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف بھی ریمارکس آئے تھے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی آئے تھے، ان تمام، کیونکہ اس کے اندر جو اس درخواست کے اندر نا جو پٹیشنر ہیں وہ شیخ رشید بھی ہیں، اس کے اندر جناب الیکشن کمیشن بھی ہے، پیمرا بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے اور اعجاز الحق صاحب بھی ہیں۔ میں یہ تمام لوگ اس پٹیشن کے اندر فریق ہیں نظر ثانی کے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب اس کیس کو جو ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور یہ جو فیصلہ ہے وہ واپس لیا جائے۔ اب اس سینیریو میں یہ پہلا ٹیسٹ کیس آ جاتا ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، کہ ان کے بارے میں ہم جیسے بہت سارے لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ جناب اے بندہ جڑا ہے نا چلے زبردست ہے، ہیرا آدمی ہے، اور یہ آئین اور قانون پر کی پاسداری کریں گے، اسے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب اگر آپ اس بینچ کی فارمیشن دیکھیں تو اس بینچ میں اطہر من اللہ صاحب شہری، سیاسی، آئینی حقوق کے علمبردار نمبر 1 پرسنالٹی، جسٹس امین الدین بہترین، اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو شک و شبے سے بالاتر ہیں۔ اب اس میں جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے کہ جو فوج ہے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے اور سیاسی عمل میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے، یہ ہے وہ فیصلہ۔ اب وہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی، یہاں سے ہونا ہے اس سلسلے کا آغاز، اور
جو ہے ISI کی طرف سے یہ جو درخواست ہے جس کا جو میں نے بھی آپ کو بڑی تفصیلی انداز میں ایکسپرٹ ٹریبیون میں چھپی ہے جناب حسنات ملک صاحب کی، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. اس کے اندر ISI کہتی ہے کہ جناب ہمارے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی وہ آبزرویشنز جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل بینچ نے دی تھی، ISI نے اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان آبزرویشنز کو چیلنج کیا ہے. اور اس سے اب یہ بات پتہ چلے گی کہ جناب یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کیس میں مختلف جو آبزرویشنز ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور یہ جو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ رہا ہے، یہ جو ہے نا گھنٹی باندھنے والا کام، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، یہ عمل بھی مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک خاص آئینی سکیم کے تحت، ایک خاص جوڈیشل سکیم کے تحت قاضی نے فیض کو شکنجے میں لے لیا ہے، اور یہ انفیکٹ اس عمل کی طرف یعنی کریکشن کے فیز کی عمل کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے اگر یہ جو ہے توقعات ہیں یہ اس کے اوپر بالکل ایسے ہی عمل درآمد کیا جائے تو. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.